अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? सॉफ्ट एजेस के इंग्लिश प्रिपरेशन व्लॉग में मैं आपको एक मर्तबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज के व्लॉग में एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन व्लॉग में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ये एग्ज़ाम हुआ है गुज़िश्ता दिनों में, सब डिविज़नल एनफोर्समेंट ऑफ़िसर। और ये पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैरा की जॉब थी, जिसमें ये इंग्लिश पेपर दिया गया था। इंग्लिश पेपर के इस सेक्शन में हम आज के व्लॉग में इन 4 में से एक एसे को फ़ोकस करने जा रहे हैं। उन कैंडिडेट्स के लिए ये व्लॉग है जो पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब के इस एग्ज़ाम में शिरकत कर चुके हैं या करेंगे, आइंदा मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो होंगे अप्लाई करेंगे। तो इस एग्ज़ाम में जो टॉपिक दिया गया है वो सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि पॉलिसी, गवर्नेंस और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये तीसरा टॉपिक अगर आप देखें क्या है, पाकिस्तान्स लूमिंग वाटर कैटास्ट्रॉफी, मिसमैनेजमेंट, स्कार्सिटी एंड थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसे फोकस करेंगे। ये टॉपिक लेंथ में लंबा है लेकिन डायरेक्शन बहुत क्लियर है। यानी एग्जामिनर ने 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मेंशन किया है। क्या चीज़ें हैं वो? वाटर कैटास्ट्रॉफी के बाद मिसमैनेजमेंट और उसके बाद मिसमैनेजमेंट एंड स्कार्सिटी और तीसरी चीज़ है थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। ये 3 चीज़ें हैं, 1, 2, 3। इन 3 चीज़ों के ऊपर एग्जामिनर आपसे क्लैरिटी माँगता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ऐसे पानी की कमी पर नहीं बल्कि स्टेट कैपेसिटी, रियासत की जो सलाहियत है, प्लानिंग फेल्योर है और सर्वाइवल के रिस्क्स हैं, उन तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है, फ़ोकस करना है। सो पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब में यहाँ फैक्चुअल नॉलेज के साथ एनालिटिकल मैच्योरिटी देखने के लिए भी ये आपको एक एसे दिया है। बाकी एसेस भी इम्पोर्टेंट हैं लेकिन चूँकि ये हमारे सर्वाइवल का हिस्सा है तो हम आज इसको फ़ोकस करेंगे। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से रिलेटेड एसे है। अच्छा, एसे में वीडियो के बिल्कुल एंड पर हम हमेशा एक इम्पोर्टेंट एसे टिप्स शेयर करते हैं, जो 1500 से 1800 या 1500 से 1600 अल्फाज पर मुश्तमिल एसेस को लिखने के लिए बैलेंस्ड और एग्जामिनर फ्रेंडली अप्रोच में आपको इख्तियार करने में मदद देगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो मेरी उन तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में शिरकत करते हैं। हमारी वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स को शेयर करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो सिंध में शुरू हो चुके हैं, उनमें गेस्ट के तौर पे दोस्तों ने कुछ सोशल मीडिया पे टॉपिक शेयर किए थे। उनमें से हमने जो है एक टॉपिक के ऊपर फोकस किया था। आप अगर देखें तो मेरी पुरानी वीडियो आपको ये आई कार्ड में नज़र आ जाएगी इस हवाले से। और ये वीडियोज़ जो हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। सिर्फ़ आप ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट क्लिक लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियोज़, ठीक है? ताकि मेरी एनकरेजमेंट भी होती रहे। तो एक मर्तबा फिर शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो की। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखें, मैं आई एम माई सेल्फ कमीशन्ड ऑफिसर एंड आई हैव काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि मैं किस तरह से पास हुआ, मैंने किस तरह से तैयारी की। उन्हीं चीज़ों को फोकस करते हुए मैं आप तक ये टिप्स लेकर आता हूँ, गाइडलाइन पेश करता हूँ और सजेशंस देता हूँ। सो रेस्ट एश्योर्ड कि यहाँ पर आपको जो भी टिप्स मिलेंगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होंगी और आपको मदद देंगी आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो आगे चलते हैं। इस एसे का जो बेसिकली सेंट्रल थीम है वो है वाटर क्राइसिस, ठीक है? वाटर कैटास्ट्रॉफी वाटर क्राइसिस से रिलेटेड है। वाटर क्राइसिस क्या है? पानी का बहरान क्या है? पानी है तो सही, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। समंदर बड़े हैं हमारे पास, समंदर के साथ-साथ पानी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन उस पानी को सँभाल कर इस्तेमाल करने की हिकमत अमली हमारे पास नहीं है। सो सेंट्रल थीम यही है कि वाटर क्राइसिस अब एनवायरमेंटल इश्यू नहीं रहा बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है कि हमारा जो मुस्तकबिल जो है वो दाँव पर लगा हुआ है। किसी भी एसे को लिखने से पहले मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ, डिस्कोर्स पॉइंट्स। आपका एसे किस बयानिए पे खड़ा होगा। ये 4 पॉइंट्स क्या हैं? 4 पॉइंट्स में से पहला जो है हम लेते हैं एक्सपोज़िशन को, दूसरा लेते हैं डिस्क्रिप्शन को, तीसरा लेते हैं नरेशन को और लास्ट पॉइंट लेते हैं आर्गुमेंटेशन, जहाँ पर आपने दलील पेश करनी होती है या मंतक की बुनियादों पर अपने एसे का जो है निचोड़ पेश करना होता है कि मंतक यानी रियलिटी को आप कंबाइन करेंगे अक्ल और दिमाग, दानिश, फ़हम से, तो वो क्या पॉइंट्स निकल के सामने आएँगे कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, वाक़ई ये मैच्योर थॉट्स सामने लाई गई हैं। ठीक है जी? सो एक्सपोज़िशन हर जब भी हम ऐसे अटेम्प्ट करते हैं तो इन डिस्कोर्स पॉइंट्स के हवाले से बात करते हैं। डिस्कोर्स में बता चुका हूँ कि आउटलाइन जब भी आपसे मुतालबा किया जाता है एक ऐसे लिखें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने आउटलाइन भी लिखनी होती है। लेकिन आउटलाइन कैसे लिखेंगे? आउटलाइन लिखने के लिए ज़रूरी है कि ये 4 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखते हुए सोचकर इन 4 पॉइंट्स में से हर एक के हवाले से 3 पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं। एक्सपोज़ क्या करना है? किस चीज़ को एक्सपोज़ करना है? एक्सपोज़ करने का मतलब होता है कंसेप्ट
کلیئر کرنا کہ آپ پہلے کنسیپٹ کلیئر کریں کہ یہ ٹاپک کس بارے میں ہے، کیا چاہتا ہے. سو یہاں پر میں آپ کو 3 ایگزامپلس دوں گا. پاکستان جو ہے ایک پانی کی شدید قلت کا شکار ملک ہے، نمبر 1. نمبر 2، پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے لیکن پانی کے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں. نمبر 3، کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ جو ہے پاکستان پر بہت زیادہ ہے. یہ 3 ایگزامپلس ہیں جن کو فوکس کرتے ہوئے آپ اس ٹاپک کو سمجھ سکتے ہیں. ان 3 سوالوں کا جواب دیں گے، سوچیں گے ان پہ کیا آرگومنٹ لکھا جا سکتا ہے، کیا پوائنٹس لکھے جا سکتے ہیں، تو آپ ٹاپک کو اچھے سے ایکسپوز کر سکتے ہیں پڑھنے والے کے لیے. ٹھیک ہے دوستوں. اس کے بعد ہے آپ نے کرنٹ سچویشن بیان کرنی ہوگی، یعنی ڈسکرپشن بیان کرنا ہوگا، ڈسکرائب کرنا ہوگا چیزوں کو. ٹھیک ہے. پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ ان میں سے پہلا مسئلہ ہے گراؤنڈ واٹر ڈپلیشن، یعنی زمین کے اندر زیر زمین جو پانی ہے اسے بورنگ کر کر کے نکالا جا رہا ہے، اور پانی کی جو سطح ہے زیر زمین وہ نیچے سے نیچے ہوتی جا رہی ہے، جس سے پانی کی قلت پیدا ہو رہی ہے. دریا خشک ہوتے جا رہے ہیں، اور جو آبی ذخائر ہیں ان میں سلیٹ اور دوسرا کچرا بھرتا جا رہا ہے، تو ان ریزروائرز کو بھرنے کی جو صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، اربن اور رورل واٹر کرائسس. شہروں میں پانی کی قلت اور دیہی علاقوں میں پانی کی قلت کو آپ نے کمپیریٹیو انالیسس پیش کرنا ہے کہ دیہات میں پانی کیسے کم ہو رہا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں. ایگریکلچر پہ اثرات ہیں. شہر میں پانی کم ہے تو اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈی ہائیڈریشن، صحت وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ڈسکرپشن میں آپ یہ کرنٹ سچویشن بیان کریں گے. نیریٹ کیا کرتے ہیں؟ نیریٹ ہمیشہ آپ یہ سوچیں کہ جب بھی نیریشن کی بات آئے گی تو یو ہیو ٹو گیو ریئل لائف ایگزامپلس. ریئل لائف ایگزامپلس کیا کیا ہو سکتی ہیں کہ دریائے سندھ میں پانی کی قلت کتنی واقع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو انڈس ریور سسٹم پہ ایک دباؤ آ چکا ہے، یہ بیان کر سکتے ہیں. کراچی میں پانی کی قلت لے سکتے ہیں، لاہور میں پانی کی قلت لے سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو لیٹسٹ ایگزامپل میں آپ کو دوں گا ایران کے دارالحکومت تہران کی، جہاں پر پینے کا پانی مکمل طور پر 96-97% میٹھے پانی کے ذخائر ختم ہو چکے ہیں. آپ چاہیں تو اس حوالے سے گوگل بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد کسانوں کے احتجاج اور کراپ لاسز کی ایگزامپلس بھی آپ انڈیا کی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا نیریشن، جس میں آپ نے ریئل لائف ایگزامپلس دینی ہے. اب آتی ہے کور آرگومنٹ کی بات، کہ جو پوائنٹس آپ ایکسپوزیشن میں بیان کریں گے، جن چیزوں کو سامنے لے کر آئیں گے، انہی چیزوں کو آپ نے ریفریز کر کے منطقی انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ مسئلے کا حل بھی نکالا جا سکے. اب یہاں پر ہم نے ساری چیزیں دیکھیں، 3 پوائنٹس میں تینوں چیزوں کو ہم نے ذکر کر دیا. اب آتے ہیں مس مینجمنٹ اور سیکورٹی تھریٹ وغیرہ کا کیا کہیں گے. دیکھیں، مس مینجمنٹ پرائمری کاز بیان کریں گے آپ کہ مس مینجمنٹ کہاں پر ہو رہی ہے، اس میں طرز حکمرانی کی کیا غلطی ہے، کیا گڑبڑ ہے، وہاں پر پلاننگ کی کیا گڑبڑ ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کر رہی حکومت. ٹھیک ہے. یہ دوسرا پوائنٹ یہ لے سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ یہ لے سکتے ہیں کہ پانی کی قلت، واٹر اسکیرسٹی کی وجہ سے ہمارا استحکام کیسے خراب ہو رہا ہے، اسٹیبلٹی کیسے خراب ہو رہی ہے. ٹی وی چینلز پر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ آ کے یہ شکایت کرتے ہیں کہ کراچی ہیز بیکم اے میٹروپولیٹن سٹی یٹ ہیز نو واٹر ٹو ڈرنک. نلکوں میں پانی نہیں ہے، لوگ خرید کے پانی پیتے ہیں. یہ ایک گورننس کا ایشو بیان کیا جاتا ہے. سو دیز آر آل دا آرگومنٹس وچ آر بیسڈ آن دا ریئلٹی چیکس. ٹھیک ہے. یاد رکھیں کہ ہمیشہ میں ریپیٹ یہ کرتا ہوں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ دا ڈسکورس پوائنٹس ایز اے سیپریٹ ہیڈنگ. اپنے ڈسکورس کو علیحدہ ہیڈ لائنس کی صورت میں نہیں بنانا، بلکہ ایسے کو اس کے فلو کے اندر انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے. آؤٹ لائن جب آپ بنائیں گے تو انٹیگریشن اسی عمل کے دوران آپ نے یقینی بنانی ہوتی ہے. اب آتے ہیں آؤٹ لائن کی طرف، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں. چینل کو دوستوں، یاروں، عزیز و اقارب کے ساتھ اور دیگر ایسپائرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں. آؤٹ لائن کا پہلا حصہ ہوتا ہے انٹروڈکشن. انٹروڈکشن میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے کیٹاسٹرافی جو ہے، لومنگ مطلب منڈلاتی ہوئی، پاکستان لومنگ واٹر کرائسس، پاکستان پر منڈلاتی ہوئی آبی بحران کی صورتحال. ٹھیک ہے. اسے آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس کیٹاسٹرافی کو پریزنٹ کرنا ہوگا اور اسے نیشنل سیکورٹی کے ساتھ نتھی کرنا ہوگا. کیسے لنک کریں گے، یہ آپ نے سارا انٹروڈکشن میں لینا ہوگا. 3 ایگزامپلس آپ یہ کرنے کے لیے کیا چاہیے آپ کو. آپ پانی کو لائف لائن کے طور پر بیان کریں کہ پانی زندگی ہے. ٹھیک ہے. شفٹ فرام ابنڈنس ٹو اسکیرسٹی، یعنی پانی ہمارے پاس ماضی میں 80 کی دہائی میں دیکھیں، 90 کی دہائی میں دیکھیں گے پانی بہت زیادہ تھا، لیکن اب نہیں ہے. یعنی پاسٹ اینڈ پریزنٹ کو کمپیئر کرنا ہوگا، اور اس کے بعد کلیئر تھیسس اسٹیٹمنٹ بیان کرنا ہوگا کہ یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان میں پانی کی صورتحال کیا ہے، یعنی پاکستان واٹر پروفائل. ٹھیک ہے. موجودہ صورتحال کیا ہے، بیک گراؤنڈ دیں گے آپ. یہاں پر کنٹیکسٹ دیں گے کہ پانی میں انڈس بیسن سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے.
پر کیپیٹا واٹر ڈکلائن ہو رہا ہے، یعنی فی کس جو پانی کا استعمال ہوتا ہے کہ ہر شخص پانی کا پہلے کتنا استعمال کرتا تھا اور اب کتنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ملک پر آبادی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پانی کا استعمال تو اتنا ہی ہے لیکن جو ہے پانی کی دستیابی کم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ پانی کی قلت کے اسباب کیا ہیں. پانی کی قلت کے اسباب کیا ہیں؟ واٹر اسکیرسٹی یا شارٹیج آف واٹر. کازز آف واٹر شارٹیجز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ روٹ کازز کا آپ نے انالیٹیکل بیانیہ پیش کرنا ہے، ڈسکشن کرنی ہے، اس کے اوپر ڈسکرائب کرنا ہے. پور واٹر گورننس، پانی کے اوپر ہمارا استعمال کے حوالے سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، لوگوں کے نل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑیاں روڈ پہ دھل رہی ہوتی ہیں اور نل کا گھر کے اندر جو ہے برتن دھونے کے لیے کھلا ہوا ہے تو کھلا ہوا ہے. واٹر جو گاڑیوں کے دھونے کے جو پانی استعمال ہوتا ہے اس کا بھی کوئی بے حساب انداز سے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو گورننس کے ایشوز ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ اریگیشن سسٹم ہے، جو پرانا دقیانوسی سا اریگیشن سسٹم ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے. تو کلائمیٹ چینج بھی آپ کی یہاں پر انوالو ہے. تو یہ واٹر پانی کی شارٹیج، قلت، اسکیرسٹی کے لیے یہ 3 عوامل میں نے آپ کو یہاں بتا دیے. اب آتے ہیں کس کی طرف؟ اب آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف. مین ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ مس مینجمنٹ کی طرف. اب یہاں پر مس مینجمنٹ، بد انتظامی بتائیں گے اور بتائیں گے کہ پالیسی کیسے ناکام ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. مس مینجمنٹ اینڈ پالیسی فیلور کیا بتائیں گے؟ سب سے اسٹرانگ سیکشن آپ کا یہی ہوگا کیونکہ واٹر کرائسس کے اوپر آپ نے 3 پوائنٹس بیان کر دیے. اب آتے ہیں مینجمنٹ، مس مینجمنٹ، اسکیرسٹی اینڈ تھریٹ. تو یہ آگے آپ کا اس سے اب یہاں سے بڑھے گا. موسٹ امپورٹنٹ سیکشن ہوگا یہ. اس میں آپ نے بتائیں گے کہ پاکستان میں پانی کو اسٹور کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کمی ہے، ایک قلت ہے، لیک آف اسٹوریج کیپیسٹی. نئے ڈیمز نہیں بن رہے، کیپیسٹی کے لحاظ سے نہیں بن رہے. اس کے اوپر پالیٹکس کا جو عمل دخل ہے، پولیٹیسائزیشن آف دیز میٹرز از آلسو اے فیکٹر. یعنی کوئی کہتا ہے کہ فلاں ڈیم بننا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں بننا چاہیے. اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اداروں کے مابین، اداروں کے درمیان جو رابطہ کاری ہے وہ بھی نہیں ہے یا اس کا فقدان ہے. سو یہاں پر آپ بیان کریں گے کہ ویک انسٹیٹیوشنل کوآرڈینیشن، ٹھیک ہے. فرسٹ واز دا لیک آف اسٹوریج آف کیپیسٹی اینڈ سیکنڈ ون از دا ویک انسٹیٹیوشنل کوآرڈینیشن. اداروں کے مابین رابطہ کاری نہیں ہے. تیسرا پولیٹیکل نیگلیجنس. ہر پولیٹیکل پارٹی آتی ہے، اپنے الو سیدھے کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں اور سیاسی معاملات میں الجھ جاتے ہیں اینڈ دین اپنا دور پورا کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن قوم مسائل وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. سو پولیٹیکلی یہاں پر نیگلیجنس ہے، کوتاہی موجود ہے سیاسی سطح پر بھی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا مس مینجمنٹ کے سیکشن میں چیزیں آ جاتی ہیں. اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، اسکیرسٹی اینڈ نیشنل سیکورٹی تھریٹ. واٹر کرائسس ایز نیشنل سیکورٹی تھریٹ. کیسے، کیا بیان کریں گے؟ یہ فیوریٹ ٹاپک ہوگا ایگزامینر کا کہ دیکھنا کہ آپ نے بد انتظامی سارا ملبہ سیاستدانوں کے اوپر، حکمرانوں پہ ڈال دیا، لیکن نیشنل سیکورٹی کیسے ہے، کیسے اس کو خطرہ لاحق ہوگا، یہ بیان کرنا آپ نے ضروری ہے آپ کے لیے. سو یہ فیوریٹ اینگل ہوگا ایگزامینر کے لیے، دیکھنا کہ آپ کی اس ٹاپک کے اوپر گرپ کتنی ہے. سو یو ہیو ٹو مینشن دا فوڈ سیکورٹی. آپ نے بیان کرنا ہوگا کہ پانی نہیں ہوگا تو فصلیں پیدا نہیں ہوں گی، فوڈ انسیکورٹی پیدا ہوگی، غذائی عدم تحفظ پیدا ہوگا، اقتصادی عدم تحفظ پیدا ہوگا. فوڈز نہیں ہوں گے تو آپ کو جو ہے نا سارا برڈن فارن ایکسچینج پہ آ جائے گا، جو باہر سے آپ خوراک خریدنے پر مجبور ہوں گے. اور نمبر 3، انٹرنل کانفلکٹس علیحدہ رائز ہوں گے کہ فلاں صوبے نے فلاں صوبے کو گندم کی نقل و حمل پہ پابندی عائد کر دی انٹرنلی. سو اس طرح کے بھی انٹرنل رفٹس، کانفلکٹس پیدا ہو سکتے ہیں جس سے قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اب اس کے پوری سچویشن کے سماجی اور اقتصادی نتائج کیا ہوں گے؟ پوری صورتحال کے سوشل اینڈ اکنامیکل کانسیکوینسز یا ریزلٹس کیا نکلیں گے؟ ہمیں اس صورتحال کو ہیومن ڈائمنشن سے سمجھنا ہوگا. اربن مائگریشن کے طور پر آپ اسے پیش کر سکتے ہیں. فارمرز بڑے پریشان ہیں، وہ کیا کریں گے؟ فصلوں کے لیے پانی نہیں ہوگا، اگا کچھ نہیں سکیں گے، تو الٹیمیٹلی وہ شہروں کی طرف زمینیں بیچ کے نقل و حرکت کر جائیں گے، وہاں پر مزدوری کریں گے جہاں پہ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. ملک ایگریکلچرل اکنامی سے تبدیل ہو کر کسی دوسری اکنامی میں تبدیل ہونے کی راہ پر چل پڑے گا، جس سے ہماری اپنی فوڈ انسیکیورٹی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، ہیلتھ ایشوز پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ نہ صرف سوشل بلکہ اکنامک نتائج ہمیں بھگتنا پڑیں گے، ٹھیک ہے. مسئلہ تو آپ نے بیان کر دیا، لیکن ہمیشہ کی طرح مسئلے کا حل کیا ہے، یعنی آگے کیسے بڑھیں، وے فارورڈ کیا ہوگا. یہاں پر آپ نے سولوشن اورینٹڈ اپروچ اختیار کرنی پڑے گی کہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے پاس جو گورننس کے مسائل ہیں انہیں فوراً حل کرنے چاہیے. واٹر گورننس ریفارمز، اصلاحات لانی چاہیے، ریفارمز لانی چاہیے.
کنزرویشن اسٹریٹجیز یعنی پانی کو بچانے کے لیے حکمت عملی جو اختیار کرنی پڑے گی وہ اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ عوامی آگاہی مہم یعنی پبلک اویئرنیس کیمپینز چلانی ہوں گی اس میں یہاں پر، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ جس چیز کو خدا کی نعمت سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں وہ، لیکن وہ ضائع کر رہے ہیں، تو اس کے ضائع کرنے سے ضیاع سے نقصان کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ پبلک اویئرنیس کیمپینز ہی ضروری ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہمیشہ ایسے کا کیا ہوتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کنکلیوڈ کرنا ہوگا ایسے، اتنا بڑا ایسے لکھیں گے پوائنٹس کے ساتھ تو آپ نے اسے کنکلیوڈ بھی کرنا ہے، تو یہاں پر آپ نے نہ صرف یو ہیو ٹو شو دا ارجنسی بٹ آلسو یو ہیو ٹو پوائنٹ آؤٹ دا ہوپ ایز ویل، ٹھیک ہے۔ ارجنسی کے ساتھ آپ ہوپ کو بھی بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ ارجنسی اینڈ ہوپ کیسے بیان کریں گے، پہلے بتائیں گے کہ کرائسس کا سامنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی سے اقدامات کرنا شروع کریں تاکہ مستقبل کو محفوظ کیا جا سکے۔ کرائسس ڈیمانڈز ایکشن، اس کے بعد پالیسی کو ترجیح دیں، سیاست کو دور رکھیں۔ پالیٹکس آج ایک حکومت ہے، کل وہ ساری پالیسی کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے، پھر نئی پالیسی لے کر آتی ہے۔ تسلسل پیدا کرنا چاہیے پالیسی کے اندر، اس کے نتائج، دور رس نتائج دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واٹر اسکیرسٹی کو جو ہے آپ یوں دیکھیں کہ پانی کو بچانے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کریں وہ وہی اختیار کریں کہ جو قومی سلامتی کے لیے آپ اقدامات کرتے ہیں دشمن ملک سے لڑنے کے لیے، پانی کو بچانے کے لیے بھی ہمیں وہی جنگی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ سو یہ آپ کا ہو گیا کنکلوژن، جس سے آپ کا ایسے بڑا ہی اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ٹپ کی طرف۔ ٹپ پر آگے جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو ابھی تک اگر لائک نہیں کی تو ضرور کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو اور چینل کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ میری انکریجمنٹ بھی ہوتی رہے۔ ٹپ میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ہمیشہ جب بھی آپ 1500 سے 1800 ورڈز کا جب آپ ایسے لکھتے ہیں، 1500 سے 1600 یا 1500 سے 1800 الفاظ کا ایسے جب آپ لکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مڈل پیراگرافس کو بلک میں لکھیں، زیادہ سے زیادہ پیراگرافس آپ لکھیں، ٹھیک ہے۔ انٹروڈکشن اور کنکلوژن کنسائز رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جب بیچ کا حصہ بڑھا دیا تو آپ کے آرگومنٹیٹو پوائنٹس کو جب آپ ڈیولپ کریں گے تو ان کا اسٹرکچر آپ جب دیکھیں، آرٹ اور آرٹسٹ دونوں کا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے ایسے کی اسٹرکچر آپ کا یوں ہوتا ہے کہ سارے آئیڈیاز کو ایک جگہ پر مجتمع کرنا ہوتا ہے، ان کو پھر آرگیومنٹس اور ڈسکرپشن نیریشن کے ذریعے بیان کرنا ہوتا ہے، اور انہی ایک جگہ پر مجتمع کیے ہوئے پوائنٹس کو آپ نے ایکسپلین کرتے ہوئے انجام کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ سو دس از آل۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آل یو ہیو ٹو کنکلوڈ دا ایسے وتھ کنسائز آرگومنٹس، لیکن کازز اور نیشنل سیکورٹی والے سیکشنز کو ڈیٹیل میں بیان کرنا ہوگا۔ ایگزامینر اسی جگہ سے مارکس چوز کرتے ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائمس بیچ کا حصہ دیکھتے ہی ایگزامینر میکس اپ ہز مائنڈ دیٹ واٹ نمبرز ہی ہیز ٹو اوارڈ ٹو دس ایسپائرنٹ۔ ایگزامینر اسی وقت فیصلہ کر لیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ ایسے صرف ایگزام کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بھی بہت ریلیونٹ ہے۔ اگر آپ کلیئرٹی، اسٹرکچر اور آرگومنٹ کو ساتھ لکھیں گے تو یہ ہائی اسکورنگ ایک ایسے ہے جو آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر دلا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ بھی ہم اسی طرح کے ایسیز کو، اگر دوست سولیوشنز چاہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں فرمائش کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ دوست جو بھی فرمائش کریں میں اسے سولیوشن کے صورت میں ویڈیوز میں سامنے لے کر آؤں۔ میں تمام اسپائرنٹس کو نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں، ان کے لیے ملازمت کے لیے دعاگو ہوں۔ بیسٹ آف لک ٹو آل اسپائرنٹس۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔